बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। दो बढ़िया खबरें। खास साहब खासी मुश्किल में, दो वफाकी वज़रा पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है और कंटोनमेंट का इलेक्शन हारने पर नवाज शरीफ के रिएक्शन से खास साहब शदीद परेशानी का शिकार हो गए। तो सबसे पहले बात करते हैं दो वफाकी वज़रा कौन से हैं जिनके ऊपर नाअहली की तलवार लटकने लगी है और क्यों ऐसा हुआ। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी करने के इल्जाम में इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी और आजम स्वाति को नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है। ये दोनों वज़रा हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से शदीद तनकीद की थी और सिर्फ तनकीद नहीं की थी बल्कि इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने का इल्जाम भी आयद किया था। तो इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति से इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने के इल्जाम का सबूत मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के यानी वफाकी वज़रा की जानिब से ईवीएम के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के बाद सख्त रद्द अमल देने का फैसला किया है, बल्कि रद्द अमल आ चुका है। वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जितने भी इल्जाम लगाए गए थे वो तमाम इल्जामात इलेक्शन कमीशन ने यकसर मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन चूंकि कुछ वज़रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और चीफ इलेक्शन कमीशन को सियासी आदमी करार देते हुए यह मुतालबा किया था कि वो रिजाइन देकर इलेक्शन लड़ लें, तो उन दो वफाकी वज़रा को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि इनका जवाब आने के बाद इस पर कार्रवाई की जा सकती है और इलेक्शन कमीशन दोनों वफाकी वज़रा को नाअहल करार दे सकता है। तो यह है एक बड़ी खतरनाक बात। कंटोनमेंट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी ने खास साहब को खासा परेशान किया हुआ है। तो कंटोनमेंट इलेक्शन में पीटीआई की कामयाबी से ज्यादा खास साहब को परेशानी मुस्लिम लीग नून की कामयाबी से है। एक परेशानी वो है और दूसरी परेशानी अब ये इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ाई के हवाले से आ गई है। चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो इससे पहले इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात नहीं लगाए जाते थे। इलेक्शन कमीशन एक रियासती इदारा है जिसका काम इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने का इल्जाम पहली बार किसी फेडरल लेवल के वजीर ने लगाया और सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया बल्कि इलेक्शन कमीशन को बाकायदा मातून किया। ये कहा कि वो जहन्नम में जाएं और ये भी कहा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। ये सारा रिएक्शन उस वक्त आया जब इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना करने के बाद बाकायदा हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग दिए जाने के बाद उसके ऊपर वैलिड किस्म के 37 एतराजात उठाए। इन एतराजात को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। इसके बरक्स हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करने की बजाय इलेक्शन कमीशन को एक सियासी इदारा करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुस्तरद कर दिया, जिस पर पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ गई और बाकायदा हुकूमत की जानिब से वो कहते हैं ना खास साहब ने पूरी फील्डिंग लगा दी। एक वजीर इधर से बोल रहा है, एक दूसरा वजीर उधर से बोल रहा है और सब ने मिलकर इलेक्शन कमीशन की वो धुनाई की कि इलेक्शन कमीशन के वो लोग जो कि सेनेट कमेटी में बैठे थे वो उठकर चले गए। तो इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत लेने, गठजोड़ करने और उनके सियासी होने के हवाले से बहुत संगीन इल्जाम आयद किए गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हुआ। इसमें तमाम इलेक्शन कमीशन के अरकान और जो रेलिवेंट लोग थे वो सब ने इसमें शिरकत की। इजलास के दौरान ऐवान सदर और कायमा कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ उस पर डिटेल बात की गई। कायमा कमेटी के इजलास में जिस तरह इलेक्शन कमीशन के लोगों को के ऊपर रिएक्ट किया गया उस पर इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इस पर इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। इसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने दो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति को उनके बयानात पर नोटिस जारी करने का फैसला किया है और उनके बयानात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। ये रिकॉर्ड पैमरा से तलब किया गया है क्योंकि पैमरा के पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जितनी एक्टिविटी होती है उसके वाले से तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो पैमरा से इन दो वफाकी वज़रा की तकरीरों का रिकॉर्ड मंगाया गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन के लोग दोबारा बैठकर मिन्यूटली देखेंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के मौजूदा लोग कायमा कमेटी के इजलास में गए थे
ان کے بیانات کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان دونوں وفاقی وزراء سے جواب بھی لیا جائے۔ 10 ستمبر کو وزیر ریلوے اعظم سواتی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر الیکشن کمیشن پر برس پڑے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے اور الیکشن کمیشن ملک کی جمہوریت کو تباہ کرنے کا باعث ہے، آپ جہنم میں جائیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس آئے، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے، چیف الیکشن کمیشن کو سیاست کرنا ہے تو استعفیٰ دے کر عہدہ چھوڑے، الیکشن لڑے۔ تو چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس بن گئے ہیں، وہ نواز شریف سے قریبی رابطے میں رہے۔ تو وزراء کے ان بیانات پر الیکشن کمیشن نے اپنا رد عمل جو ظاہر کر دیا ہے۔ ان دونوں وفاقی وزراء کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، تو حکومت کی جانب سے اب فواد چودھری اور اعظم سواتی دونوں کی جانب سے یہ ریئیکشن سامنے آیا کہ جب نوٹس ملیں گے تو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ لیکن جو قانونی ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس بات کو پروسیڈ کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو کچھ کہا وہ سیدھا آئینی ادارے کو کرٹیسائز کیا گیا یا اس پر اٹیک کیا گیا ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان دونوں وزراء کی نااہلی کے لیے کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ تو بات یہ ختم نہیں ہوئی، بات اس سے آگے نکل گئی ہے، وہ ہے کنٹونمنٹ الیکشن کے حوالے سے۔ تو کنٹونمنٹ الیکشن کے نتائج پر آفٹر شاک کا سلسلہ جاری ہے۔ خاص اب کنٹونمنٹ میں اپنی کامیابی سے زیادہ مسلم یونین کی کامیابی سے پریشان ہے اور وزراء اور قریبی ساتھیوں پر برہمی کا اظہار کریں۔ خاص اب کو ان کے قریبی ساتھیوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں راوی چین ہی چین لکھتا ہے، یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب میں بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اور بزدار صاحب نے اتنا کمال کام کیا ہے کہ ان کی کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے اخبارات کے 40 صفحات بھی کم پڑ رہے ہیں۔ 40 صفحات کا ایک سپلیمنٹ پاکستان کے سب سے بڑے نیشنل اخبار کے اندر چھاپا گیا تھا، جس میں ایک لمبی فہرست تھی کام کیے جانے کی، لیکن جب الیکشن ہارے ہیں تو پتہ ہی چلا کہ کام تو ہوا کوئی نہیں۔ اور کنٹونمنٹ کے لوگ یعنی جو چھاونیوں میں لوگ رہتے ہیں جو اس میں کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ووٹنگ کرتے ہیں، وہ اس بات پر بہت زیادہ نالاں تھے کہ یہاں تو کام ہم کچھ ہوا نہیں ہے۔ دوسرا مسلم لیگ نے خاصی محنت کی، ان کے لیے بڑا ڈو اینڈ ڈائی قسم کا الیکشن تھا، تو وہ بہت دیر سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ تو نواز شریف اس پر بڑے مطمئن ہوئے۔ نواز شریف نے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا الیکشن کے بعد فوری بعد، اور انہوں نے کہا کہ وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ عوام نے جو ہے انہیں مسترد کر دیا۔ نواز شریف نے 2-3 مزیدار باتیں بھی کی اس سٹیٹمنٹ میں جب ان لوگوں سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں، بلکہ ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو اس شدید مہنگائی اور بے روزگاری کے دور میں اور بدحالی کے دور میں بھی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس مہنگائی کو برداشت کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی مجموعی طور پر پاکستان کے اندر لیڈ کیے ہوئے ہے اور بقول حکمران جماعت کے انہوں نے پچھلے الیکشن سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، لیکن یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن عموماً حکومت ہی جیتتی ہے، لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو اتنی کامیابی نہیں ملتی جتنی مسلم لیگ نون کو ملی ہے، خاص کر پنجاب کے بڑے بڑے شہر اور پشاور بھی۔ تو خاص سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ہم کلین سویپ کر دیں گے اور پی ٹی آئی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی، اور اس کو فورسی کرنے کے بعد یعنی ان الیکشن کے بعد حکومت نے بلدیاتی الیکشن میں جانا ہے۔ تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب اس الیکشن کے رزلٹ آئیں گے تو کامیابی ملے گی اور ہوا بنے گی، اور سبھا کے بعد فوری بلدیاتی الیکشن میں جائیں گے اور جو ہے میدان فتح کر لیں گے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اب کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج کی تجزیاتی رپورٹ تیار کرانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہا کہ ہمیں انالیسس کر کے بتائیں۔ کل خود پرائم منسٹر لاہور میں ہوں گے اور وہ ملیں گے لوگوں سے، پوچھیں گے جناب ہویا کی۔ انہوں نے تو گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے امیدواروں کے انٹرویو لیے تھے اور اپنی مرضی کے امیدوار ڈی ایچ اے اور ان علاقوں میں جہاں جہاں سے کنٹونمنٹ کے جہاں جہاں ایریا ہے، کینٹ والٹن، یہاں کے امیدواروں کو خود خاص ہم نے بیٹھ کے فائنلائز کیا، اور یہ خیال تھا کہ جناب یہ سب لوگ الیکشن جیتیں گے۔ اب لاہور، راولپنڈی، ملتان اور پشاور یہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں جہاں سے وہ کہتے ہیں نا بولو رام ہو گیا، تو ان شہروں کی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ اب انہوں نے ایک اور رپورٹ مانگی ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ دیہی اور شہری علاقوں میں ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے یا کم ہوا ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے ووٹ بینک بڑا ہے۔ تو خاص صاحب کو اب تھوڑا سا ریئلٹی فیل ہوئی ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، وہ ناراض ہے اس بات پر کیونکہ انہیں سب اچھا کی رپورٹ دی گئی تھی، لیکن جب الیکشن ہوا ہے تو رزلٹ یہ ہے
اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ بڑے شہروں میں امیدواروں کو چناؤ اور ووٹر کے ساتھ پارٹی قائدین کا رویہ، اس کی بھی رپورٹ مانگی گئی ہے. یعنی خاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا کہ امیدواروں کو چناؤ، صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو چناؤ تو خود خان صاحب نے گورنر اس لاہور میں بیٹھ کے کیا، یہ سب کو پتا ہے. تو اس کے ذمہ دار تو خود خان صاحب ہے، اور قائدین کا رویہ وہ تو سب کو پتا کیا ہے. تو اب وزیر اعظم جو ہے وہ بعض شہروں کے پارٹی ذمہ داران سے اس حوالے سے ملاقات بھی کریں گے، اور سب سے زیادہ ناراضگی اس بات پر ہے کہ نون لیگ کو تو جس کے بارے میں وہ کئی عرصے سے پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں، بلکہ الزامات لگاتے آئے ہیں، 3 سال میں سنگین ترین الزامات لگانے کے باوجود بھی اگر مسلم لیگ نون پنجاب کے کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن جیت جاتی ہے اور تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی جو جتنی محنت ہے وہ رائے گاہ گئی ہے. تو خان صاحب اس پر خاصے اس وقت جو ہے ڈیسپریٹ ہے. تو لگتا ہے یہ کہ حکومت کے لیے خاصے مشکل دن شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ اگلی خبر اور زیادہ خطرناک ہے. وہ خبر یہ کہ نواز شریف جو ہے وہ تیزی سے تیاریاں کر رہے واپس آنے کی، اور ان کے صلاح مشورے جاری ہے. اور اس سے بھی اہم خبر یہ ہے کہ نون لیگ نے باقاعدہ الیکشن کی جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی ہیں. اب وہ اپنے جو پارٹی کے جو ڈویژنل وہ ہیں، یعنی ضلعی سطح پر جو لوگ ہیں، ان کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ میٹنگوں کا آغاز ہو گیا ہے. نون لیگ کی تمام قیادت کو یہ سگنل دیا گیا کہ وہ الیکشن کی تیاری کریں، اور یعنی گراس روٹ سے لے کر اپر لیول تک جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو دیکھیں اور لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں. تو اس حوالے سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو کرائم یہ کہتے ہیں کہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ایک طرف نون لیگ جو ہے وہ تحریک کا آغاز کر رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور وہ اس کے خد و خال طے کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور تیسرا جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ اپنی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو ریڈو کرے. ووٹ بینک کافی بہتر ہے نون لیگ کا، جس کا ان کو اظہار کیا گیا نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بھی، اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ان لوگوں کا جنہوں نے پنجاب میں اپنے ووٹ بینک کی حفاظت کی اور ان کو دوبارہ سے وہ کیا. تو کافی نون لیگ کو اس بات سے حوصلہ ملا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ پٹا نہیں ہے، اور اب بھی لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے جو کہتے تھے کہ جناب نون لیگ ختم ہو گئی ہے. تو یہ بات خاص صاحب کے لیے فکر کی بات ہے کہ وہ علاقے جن کے بارے میں جو تصور نہیں کیا جاتا، یہ کہا جاتا ہے جی کہ وہاں تو وہ لوگ موجود ہیں جن سے نون لیگ کی ناراضگی چل رہی ہے، وہاں بھی اگر یہ کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر پیچھے کی رہ گیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع ہے، وہ خان صاحب کے حوالے سے صدر مملکت جناب عارف علوی نے جو ایک دعویٰ کیا، اس دعوے نے کوئی نیا پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے. ذرا اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بات ریاست مدینہ سے شروع ہو کر پیری مریدی تک آ گئی ہے. صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے دنیا کو یہ مشورہ دیا کہ خان صاحب کی شاگردی کر لیں، خان صاحب کی مریدی کر لیں. تو اس نے بحث کا ایک نیا دروازہ کھول دیا. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب صدر مملکت نے ساری حدیں پار کر دی. جوش خطابت اور ان کے جذبات وہ کسی سیاسی کارکن کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن صدر کے عہدے پر فائز شخص کے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی عام پاکستانی کے ہو سکتے ہیں. یعنی جن کے اپنے مرید جان چھڑا کر بھاگ رہے ہوں، وہ دنیا کو مرید بننے کا دعوت دے رہے ہیں کہ مرید بن جائیں. جب سے ملک میں مہنگائی بڑھی ہے، وسائل کم ہوئے ہیں، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور کلاس، غریب سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. اب کورونا جب سے آیا ہے اس کے بعد سے بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں، عام آدمی تکلیف میں ہے، دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ دوا خریدنے کے قابل ہی نہیں ہے. ہسپتالوں میں جو غریبوں کے لیے سہولیات تھی وہ واپس لے لی گئی ہیں. عوام کو صحت کارڈ کے نام پر بہلا دیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو جینے سے زیادہ مرنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن جناب صدر یہ فرماتے ہیں کہ خان صاحب کی مریدی اختیار کر لیں. عمران خان صاحب اور پاکستان کا مشورہ درست ثابت ہوا. اس موقع پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دنیا کو پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے عمران خان کے سیاسی تدبر کو اپنا اچھا سمجھتے ہوئے دیگر معاملات میں بھی ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے. تو صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو دیگر معاملات میں
صرف طالبان کے مسئلے پر نہیں بلکہ ہر معاملے میں خان صاحب کی مریدی اور شاگردی اختیار کرنا چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی مریدی اختیار کرنے والوں کا مشورہ دینے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کے کارکنوں سے بھی پوچھ لیں جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا وہ خان صاحب کی مریدی اختیار کر چکے ہیں یا اس سے بری عزما ہو چکے ہیں۔ اب کل تک پوری حکومت یہ شور مچا رہی تھی کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن ان کی کال نہیں لیتے یا انہیں کال نہیں کرتے، انہیں آج یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کال چھوڑیں، جناب خان صاحب کی شاگردی اختیار کر لیں۔ اب جن کامیابیوں کا خان صاحب کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے یا ان کے گلے میں کامیابی کے ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، یہ کامیابیاں کس کی ہیں یہ سب کو پتا ہے، اور جن کی یہ کامیابیاں ہیں وہ تو بیچارے عوام کے کوسنے سن رہے ہیں۔ لوگ خان صاحب کو کم اور انہیں زیادہ دعائیں دے رہے ہیں۔ اب یہ کنٹونمنٹ کے اندر رہنے والے اور باہر رہنے والے وہ سب کے لیے مہنگائی ایک ہی ہے۔ تو مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اس ملک پر چھائی ہوئی مایوسی اور بے روزگاری کا ہے، اور اس سے بھی سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ خوشامد اور درباری لوگوں کا ہے۔ یعنی ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ سونا ہو جاتی ہے، اور دوسرے فرما رہے ہیں کہ جناب ان کی مریدی اور شاگردی اختیار کر لیں دیگر معاملات میں بھی۔ یہ صرف طالبان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ سب سے بڑا اور اہم اس وقت ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو خوابوں خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایسے ٹیکے لگتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کون سے عالم بالا میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں حوریں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سہولت تو عام آدمی کو میسر نہیں۔ عام آدمی کو تو کورونا کے ٹیکے لگ رہے ہیں، اور جو کورونا کا ٹیکہ نہیں لگاتا اس کو مہنگائی کے ٹیکے لگ رہے ہیں۔ تو ٹیکے تو عوام کو لگ رہے ہیں، جن کو ٹیکے نہیں لگ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ پیری مریدی کر رہے ہیں۔ تو مان لیتے ہیں کہ جی پیری بڑی زبردست بات ہے، اور خان صاحب بہت بڑے پیر ہیں، ظاہر ہے پیر ہی ہے۔ تو پیر وہ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ دیتا تو نہیں لیکن الٹا جیبوں سے نکلوا لیتا ہے۔ تو یہ کام تو ہو رہا ہے۔ اب جس ملک میں بے روزگاری، مہنگائی اور یہ سب کچھ ہو، پڑھے لکھے لوگ ٹھیلے لگا رہے ہوں، موٹر سائیکل رکشے چلا رہے ہوں، اور مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں، تو کہنا پڑے گا کہ واقعی یہ اس ملک کا حال یہ ہے کہ خان صاحب کی کرامت سے یا پیر صاحب کی کرامت سے ملک تو چل رہا ہے لیکن باقی سب کچھ ٹھپ پڑا ہے۔ جو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا اعلان کرے اور بدلے میں پناہ گاہیں اور لنگر خانے پکڑا دے تو پھر وہ پیر ہی ہے۔ تو اصلی پیروں، فقیروں، دانشور اور اللہ والوں کا ذکر نہیں ہو رہا، ان سے معذرت کے ساتھ یہ ان پیر صاحب کی بات ہو رہی ہے جو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور بدلے میں پناہ گاہیں اور لنگر خانے پکڑا دیتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پیر ہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شاہ زیب خانزادہ کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کا، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حکومت بورڈ آف انویسٹمنٹ کے 3 سربراہ بدل چکی ہے مگر بیرونی سرمایہ کاری گرتی چلی گئی ہے۔ یہ تھا ترسیلات زر اور بیرونی سرمایہ کاری کا موازنہ۔ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کی برآمدات اور دیگر معاشی اشاریوں کا بھی موازنہ اگر کریں تو پاکستان کی صورتحال اچھی نظر نہیں آتی ہے۔ بنگلہ دیش فیکس آمدنی میں پاکستان اور بھارت دونوں سے آگے نکل گیا ہے۔ 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش سے 70% زیادہ امیر تھا اور آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% زیادہ امیر ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے کیبنٹ سیکرٹری کے مطابق گزشتہ مالی سال میں بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی میں 9% کا اضافہ ہوا ہے اور وہ $2227 پر پہنچ چکی ہے، جبکہ پاکستان کی فیکس آمدنی میں ڈالرز میں گزشتہ 3 برسوں میں کمی ہی آئی ہے اور گزشتہ مالی سال میں اضافے کے باوجود $1543 پر پہنچی ہے۔ بلومبرگ کے آرٹیکل کے مطابق بھارت جو یہ سمجھتا رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں صرف اس کی معیشت اہم ہے، اب اسے بھی یہ بات سمجھنا ہوگی کہ وہ بنگلہ دیش سے فیکس آمدنی کے مقابلے میں غریب ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی فیکس آمدنی $2272 ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی فیکس آمدنی اس سال $1947 رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا میں بھی بنگلہ دیش کی معیشت منفی نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کا جی ڈی پی -0.5 تک گیا، بھارت کی معیشت 7.3% تک سکڑ گئی۔ اگلے سال IMF بنگلہ دیش کی معیشت میں 5% اور پھر 2022 میں 7.5% کی ترقی دیکھ رہا ہے، جبکہ پاکستانی حکومت خود اگلے سال کے لیے صرف 4.8% کا ٹارگٹ دے رہی ہے۔ یعنی اس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کی معیشت میں فرق اور بڑھ جائے گا اور بنگلہ دیش اور آگے نکل جائے گا، جبکہ بھارت کے لیے IMF نے اگلے سال کے لیے 12% اور موڈیز نے 9.3% کا GDP ترقی کا ٹارگٹ دیا ہے۔ مگر تجزیہ کاروں کی یہ بھی رائے ہے
کہ کورونا کی گزشتہ لہر کے بعد یہ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ بھارت کی مرکزی حکومت نے تو لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا مگر مختلف ریاستوں نے سختیاں کی تھیں، جس کی وجہ سے بھارتی معیشت کی اتنی تیزی سے ریکوری مشکل نظر آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل گیا۔ آج بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان سے کہیں زیادہ امیر ہیں، کہیں زیادہ خوشحال ہیں، ان کی برآمدات ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اتنے سالوں بعد یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بنگلہ دیش آخر ہم سے آگے کیوں نکل گیا۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، لیکن پچھلے 3 سال میں پاکستان کی معیشت جس بدحالی اور جس برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کمپیریزن کے ساتھ بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت۔ مہنگائی ہر جگہ ہے، لیکن پاکستان نے تو تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ یعنی پاکستان اس خطے میں سب سے زیادہ افراط زر کی شرح رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان میں تقریباً 10% اس وقت انفلیشن ریٹ ہے، جبکہ بھارت میں 4.6%، بنگلہ دیش میں 5 یا 9%، نیپال میں 4% اور مالدیپ میں 1% ہے۔ اب بتائیں اس ملک کا حال جس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ یہ کرپشن ہے یا نااہلی ہے۔ پچھلی حکومتوں پر تو ہم یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کی معیشت کو بیڑا گرک کر دیا۔ آج تو اس ملک کی معیشت بڑے دانشور، بڑے سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نہیں 4 وزیر خزانہ بدل جا چکے ہیں۔ آج وزیر خزانہ نے مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ کورونا کو قرار دے دیا ہے، لیکن جب کورونا نہیں تھا تو کیا اس ملک میں مہنگائی نہیں تھی؟ جب کورونا نہیں تھا تو اس وقت بھی اس ملک میں مہنگائی 13-14% تک گئی ہے۔ تو آج بھی مہنگائی کہاں کھڑی ہے؟ اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ زمانے میں پاکستان اپنا کمپیریزن بھارت کے ساتھ کیا کرتا تھا کہ بھارت کی ترقی کی رفتار کیا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں نا پنجابی ہال پڑھتے تھے جب بھارت میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، جب ہمارے یہاں ہوتی تھی تو بھارت کو وہ کہتے ہیں نا ان کو مصیبت پڑی ہوتی تھی کہ پاکستان ہم سے آگے نکل گیا ہے، پھر پاکستان کو مصیبت پڑ جاتی تھی کہ بھارت آگے سے نکل گیا ہے۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ریس میں لگے رہے اور ریس میں آگے نکل گیا بنگلہ دیش۔ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں تیسرا بندہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا، ویسے تو گھاس کچلی جاتی ہے لیکن یہاں تیسرا فائدہ اٹھا گیا بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ پہلے سے زیادہ گرو کر گئی ہے۔ اب کوئی اگر دل جلا یہ کہہ دے کہ جی وہاں چونکہ کسی کو شوق نہیں ہے کرپشن کے نام پہ احتساب کا، کسی کو اس بات کا شوق نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کو پکڑے جیلوں میں ڈالے اور ان کو پھانسیاں دے اس بات پر کہ اس ملک کے حکمران رہے ہیں یا انہوں نے اس ملک کو ترقی دی ہے، کسی کو اس بات کا شوق نہیں ہے کہ وہ تمام اپوزیشن رہنما کو جیل میں ڈالے اور پوری دنیا کو بتائے کہ ہمارے یہاں بہت کرپشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں بہت خرابی ہے، ہمارے یہاں، تو پھر انویسٹر کیسے آئے گا؟ جو ملک اس طرح کی اپنی معیشت کی، اپنے اکانومی کی، اپنے ملک کی تصویر پیش کرتے ہیں تو پھر وہاں انویسٹر نہیں آیا کرتے۔ تو یہ حال ہے پچھلے 3 سال میں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی ریمیٹنس بڑھ گئی، تو ریمیٹنس بڑھنے کی وجوہات کچھ اور ہیں، وہ وجوہات بھی ظاہر ہے شاہ خاندانوں نے بتا دی، سارے اکانومسٹ بتا رہے ہیں، میں بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ریمیٹنس جو زر مبادلہ بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہنڈی حوالہ کرونا کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ اب پیسے بھیجنے پڑ رہے ہیں بینکنگ چینل سے۔ اس سے پہلے پاکستان میں ہنڈی اور حوالہ بہت تیزی سے ایکٹیو تھا۔ اب بھارت نے چونکہ ہنڈی اور حوالہ پہ بہت کنٹرول کیا ہوا ہے تو بھارت کے ریمیٹنس آپ دیکھ لیں کہ اس کورونا کے دوران بڑے نہیں ہیں، بنگلہ دیش کے ہم سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ وہاں بھی ہنڈی اور حوالہ کا رولا تھا۔ اب ان تمام ملکوں میں کورونا کی وجہ سے بینکنگ چینل سے پیسہ آ رہا ہے، اب ہنڈی حوالہ والے ہو گئے غائب، اب نہیں آپ کو ملتے کہ آپ کو کسی باہر سے کوئی پیسہ ہنڈی حوالہ سے بہت کم ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بینکنگ چینل میں کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے اور آپ کے ریمیٹنس بڑھ رہے ہیں۔ تو ریمیٹنس تو بڑھ گئے آپ کے، لیکن جو آپ کی امپورٹ اور باقی ایکسپورٹ اور یہ سارے معاملات تھے وہ کہیں بہت دور رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو کے حوالے سے جو بھی لوگ جو ہے وہ پہلے کنسرن شو کیا کرتے تھے، آج ان کو پھر سے ریئل کنسرن کی ضرورت ہے۔ اب ہے پاکستان کی معیشت اصل میں خراب ہوئی، پہلے نہیں خراب ہوئی تھی، پہلے پکچر خراب تھی۔ آپ پکچر خراب کر کے لوگوں کی جو سیاسی جو ان کا قد کاٹ تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب معاملہ دوسرا ہے، اب ہے گراؤنڈ ریئلٹی۔ اب یہ کہ آپ پاکستان اور بھارت کو تو چلے ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ان کی وہ اکانومی کے اندر اتنی جان ہے کہ وہ کسی وقت بھی باؤنس بیک کر سکتی ہے، لیکن بنگلہ دیش نے جس طریقے سے ترقی کی ہے وہ ایک قابل رشک بات ہے، مثال ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کو
پھینکنا نہیں چاہیے. پاکستان کے اندر اس سے کہیں زیادہ پوٹینشیل ہے. میرا اپنا موقف یہ کہ اگر ہم پاکستان چاہتا ہے, بلکہ خان صاحب کے حوالے سے شروع سے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب اگر صرف ایک کام نہ کرتے, یعنی اپنی زبان کو بلا وجہ نہ کھولتے, بلا وجہ بیان بازی نہ کرتے, کیونکہ جو حکمران ہوتا ہے, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کا بولا کہا سنا میٹر کرتا ہے. وہ ملک کی اکانومی پہ میٹر کرتا ہے, ملک کے حالات پہ میٹر کرتا ہے, اس کے اسٹرکچر پہ میٹر کرتا ہے. تو بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جب خان صاحب آئے تو خان صاحب نے اتنا شور ڈالا, ڈرے ہوئے تھے کیونکہ مد مقابل بڑی بڑی جماعتیں تھیں جو اپوزیشن میں بیٹھ گئی, تو خان صاحب نے اتنا شور مچایا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل گئی. اب پھر سے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ظاہر ہے اس سے زیادہ نیچے جا نہیں سکتی تھی, تو اب اس کو باؤنس بیک کرنا ہے. مائنس گروتھ ریٹ سے ہم اب اوپر آ رہے ہیں, تو آنا ہی آنا ہے, اس سے زیادہ اکانومی بیٹھ نہیں سکتی. 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, تو اس کے اندر پوٹینشیل اپنا اتنا ہے کہ یہ باؤنس بیک کر سکتی ہے. تو ہم وہ تو آ جائیں گے, لیکن پاکستان کی پر کیپٹا آمدنی بتا رہی ہے کہ پاکستان کی اصل صورتحال کیا ہے. صرف چند ہزار لوگوں کا, یعنی یہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ معیشت بڑی گرو کر گئی ہے کیونکہ لوگ موٹر سائیکل خرید رہے ہیں, گاڑیاں خرید رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, تو خان صاحب یہ چند ہزار لوگ ہوں گے, چند سو لوگ ہوں گے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. باقی کے جو لوگ ہیں 21 کروڑ, وہ تو خطر غربت سے بھی نیچے جا چکے ہیں. بلکہ یہ جو مڈل کلاس, اپر کلاس, لوور کلاس کی ایک جو لائن ڈرا ہوتی تھی وہ بھی اب آپ کو نظر نہیں آتی. وہ تو ساری کلاس ایمرج ہو گئی ہے, یا اپر کلاس ہے یا لوور کلاس رہ گئی ہے. تو یہ پاکستان کی اکانومی کی ایک پکچر ہے, اس کو بار بار دیکھیں, اس پہ غور کریں کہ اصل میں ہم نے مار کہاں سے کھائی ہے. اور مجھے کوئی جیلسی نہیں ہے, بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گئے, 100 بار ترقی کرے, ہمارا حصہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی اپنی غلطیوں, کمیوں, کوتاہیوں کے اوپر سنجیدہ ہو کر اس پر غور کرنا چاہیے. یہاں پہ لیکن بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ایک اور بڑا مسئلہ وہ جو تھوڑا سا ریلیجس ہے, ایک کلپ ہے, اور یہ مقبول جان صاحب کا انہوں نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی ہے, اور قبول اسلام کے حوالے سے عمر کے تعین پر ان کا سوال ہے کہ سندھ اسمبلی نے ایک بل اپروو کیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے. یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے 18 سال کی عمر ہونا یا میچور ہونا کم از کم جو ہے وہ ضروری ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے, صداقت ہے یا نہیں ہے, یہ بل کہاں سٹینڈ کرتا ہے, لیکن چونکہ یہ اس پہ بہت بحث بھی ہو رہی ہے, اور اب یہ نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں بل آ چکا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اس بل کو اپروو کر چکی ہے یا اپروو کر رہی ہے. کلپ آپ سن لیں اور اس کے بعد فیصلہ خود کر لیں کہ پوائنٹ کتنے ویلڈ ہے اور کیا ایسا ہونا چاہیے. واچ دس. عثمان صاحب, یہ میں انتہائی تکلیف دہ صورتحال کے اندر میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ سینٹ کی کمیٹی بنے اور سینٹ کی کمیٹی کے اندر یہ جو آرڈیننس ہے, اس بل جو ہے, اس بل کی کاپیاں پرووائڈ نہ کیے جائیں تاکہ اس کو ڈسکس کیا جائے. انوار الحق کاکڑ کی ایک کمیٹی ہے, اس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا وہ کس قسم کی ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا. یہ بل ہے کہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروا سکتے آپ, اور اس کے اوپر تو دنیا پوری متفق ہے. ہم بھی کہتے ہیں اسلام کے اندر کوئی علاقہ لا اکراہ فی الدین, اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک, اس کے بعد سندھ کی انہوں نے جب بل پاس کیا, کیونکہ بل بنائی طور پر فورس کنورشن کے اوپر ہوتا تو ہم حاضر تھے, لیکن بل کی جو ایک ڈیفینیشن میں آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 12 سال کی عمر میں میٹرک کیا تھا, آپ سوچیں, اور اس کے بعد میں نے 18 سال کی عمر میں آ کے بی اے کے قریب پہنچ گیا ہوا تھا. یہاں چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے 18 سال تک جب آپ نہیں پہنچتے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے, جن میں یہ ہے کہ آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے. اس کے دو نمبر جو اس کا ہے, a child who claims change of his religion before attaining the age of majority یعنی 18 shall not be deemed to have changed his religion and no action shall be taken against him for any such claim or action made by such child. کہ ایک بچہ اگر 13 سال کا, 14 سال کا, 15 سال کا کہتا ہے کہ میں ہندو سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, یا میں کرسچن سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, یا میں بہائی سے یا بدھ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو ہم قانون والے اس کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے. shall deem to have no
یعنی یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. کوئی آواز نہیں اٹھ رہی پورے ملک کے اندر، یعنی اس کو ہم پہلے باتیں اسلام تسلیم نہیں کریں. اور اب بات کرتے ہیں کورونا کی. 30 سپٹمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ کرانے والوں کے فضائی سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے. ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز بھی بک نہیں کرا سکیں گے، یعنی ویکسین جنہوں نے نہیں لگوائی ہوگی ان کا داخلہ شاپنگ سینٹر میں بھی بند کر دیا جائے گا. تو وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ چوتھی لہر جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، لیکن ہم کاروبار کی بندش پہ نہیں جا رہے. 40% ویکسینیشن کا ہدف حاصل کر لیا تو پابندیوں میں کمی ہو سکتی ہے. اسد عمر کے مطابق آکسیجن کی طلب میں چند ہفتوں میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. 24 اضلاع جن میں بندشیں لگائی گئی تھیں ان اضلاع میں اسپتالوں پر دباؤ تھا. 24 میں سے 18 اضلاع بہتر ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ 6 اضلاع میں اسکول کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. ان 6 اضلاع میں انڈور ڈائننگ پر بدستور پابندی ہوگی اور جمعرات سے SOPs کے تحت 6 اضلاع میں اسکول کھول دیے جائیں گے. انہوں نے اسکولوں کو اکتوبر تک بند رکھنے کا بھی جو اطلاع تھی اس کو غلط قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ اسکول جو ہے وہ اگلے ہفتے سے کھل جائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.